अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक। K2 TV लाहौर स्टूडियोज़ में आपको प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के उन वसाइल पर आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदलने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीन, पहाड़ों और कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि नायाब मादनियात से भी मालामाल है। जिन नामों का मैं आपसे जिक्र भी करने जा रही हूँ वो हैं कॉपर, गोल्ड, एंटीमनी, न्यूडिमम और मॉली, सैंडक, रेकोडिक। ये वो नाम हैं जिनकी आवाज़ शायद आम सुनने वाले के लिए नई हो, मगर दुनिया भर में यही मादनियात जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद समझी जाती है। मज़ीद अगर इसके बारे में बात करूँ तो हाल ही में अमेरिकन कंपनी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन का मुआहिदा भी तय किया है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ पाकिस्तान के मादनियाती शोबे में नई रूप हो सकता है बल्कि पाकिस्तानी मईशत के लिए भी एक बड़ी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है अब कि पाकिस्तान अपने इन कुदरती खजाने से वाकई फ़ायदा उठा लेगा? क्या शफाफियत, पॉलिसी और दुरुस्त मनसूबाबंदी के बगैर हम अपने वसाइल को संभाल सकेंगे? इन्हीं सवालात और पाकिस्तान के मादनी मुस्तकबिल पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमान के साथ, और जो दिफाई और मुआशी पॉलिसियों पर गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। कर्नल सैफ कुरैशी साहब, जो कि साबका चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन भी रह चुके हैं। तो मज़ीद जो है गुफ्तगू का सिलसिला उन्हीं के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस दर अफसोस शाही ना बना तू, अफसोस दर अफसोस शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के अशारात, तकदीर के काजी का फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मुआवजा। हमारा मुल्क आज जिन मसाइल का शिकार है उनमें से सबसे संगीन मसला हमारी इकोनॉमी का है। हमारे पास इस वक्त वसाइल नहीं है मुल्क को रन करने के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट करने के लिए, गरीब आवाम की खुशहाली गारंटी करने के लिए। बहुत कम वसाइल से और हज़ारों लाखों बिलियन डॉलर के कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ पाकिस्तान, सिसकती हुई आवाम, खुदकशियाँ करते हुए लोग। बिल्कुल ऐसे ही कर्नल साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि ये मादनियात आखिर हैं क्या और इनकी आलमी हैसियत क्या है? जी मैं आता हूँ उसमें। जी जी प्लीज़। देखिए ना, इस सारे सीन को और सारे इकोनॉमिक कोलैप्स को जी जी जब हमने इसको स्टडी किया, आज से कोई 10 साल पहले हमने ये मिशन बनाया कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं। सारी चीज़ें देखते रहे, बिजली कम, बहुत महंगी, पानी अनमैनेजेबल, उसके अलावा गैस बहुत महंगी, अवेलेबल नहीं, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री आपकी इतनी महंगी प्रोडक्ट बनाए कि वो एक्सपोर्ट ना हो सके, और आहिस्ता आहिस्ता मल्टी नेशनल जो पाकिस्तान में मौजूद थी वो इधर से अपने कारोबार बंद करके बाहर जाना शुरू हुए। तो इस सीरियस मसले का हल ढूंढते ढूंढते हमने थिंक टैंक बनाए। मुझे ज़िम्मेदारी मिली हुई थी वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन की चेयरमैन की। तो मैंने उसमें जितने भी हमारे वेल अकम्पलिश्ड और वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उन तमाम को इकट्ठा किया और उनके मैंने थिंक टैंक बना दिए। इंजीनियर्स के अलावा, माइनर्स के अलावा, जियोलॉजिस्ट के अलावा, केमिकल इंजीनियर्स के अलावा, तो हर एक के फोकस किया तो पता चला कि पाकिस्तान के पास ये जो कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, अल्लाह ताला ने इसकी इतनी वसी दौलत हमें नवाजी है कि हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं। और ये आज नहीं, ये नहीं कि पाकिस्तान बनने पे 47 में ये कोई चीज़ आश्कारा हुई। ये माइन एंड मिनरल तो सदियों से
اس زمین کے اوپر ہے، یہی پہاڑ، یہی ماؤنٹین، یہی پتھر، یہاں ہی سونا، یہاں ہی تانبا، یہاں ہی مولبڈیم، یہاں ہی ریئر ارتھ. نہیں پتہ چلا تو ہمیں نہیں پتہ چلا. ہم فطرت کے اور قدرت کے اشارات اپنی زمین میں ڈھونڈنے میں ناکام رہے. آیا نالائکی تھی، یا غیر ذمہ داری تھی، یا انجینئرنگ کی کمی تھی، ٹیکنالوجی کی کمی تھی، یا ہمارا دھیان ہی ادھر نہیں گیا. ہمارا دھیان اپنے زیادہ انٹرنل مسئلے مسائل کی طرف ہم اتنے الجھتے رہے کہ ہم ملک کو خوشحال کرنے کی طرف جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہ دے سکے. کیا وجہ سر؟ ٹیکنالوجی کی کمی تھی، افراد کی قوت موجود نہیں تھی، کیا وجوہات تھیں اس کی؟ سارا کچھ تھا جی. سب سے زیادہ حسنہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جس لیڈرشپ کی ضرورت تھی، ویل اکمپلشڈ، ویل کوالیفائڈ، رائٹ اپ ٹو دی مارک، جس لیڈرشپ کی پراپر گرومنگ ہوئی ہو اور ہر قسم کے حالات میں ہوئی ہو، صرف سیاست میں نہ ہوئی ہو، ٹیکنالوجی میں ہوئی ہو، اکانومی میں ہوئی ہو، آپ کو پراسپیرٹی میں ہوئی ہو، آپ کی نیشنل سیکیورٹی، وہ سارا کچھ نہیں تھا. لیک کرتے تھے ہم جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد ہمیں چیزیں اکٹھی کرنی پڑی، بنانی پڑی. جب ہم بنانے پہ آئے تو چیزیں انٹرنلی بگڑنی بھی شروع ہوئی، سیبوٹاج بھی ہوئے. دونوں طرف سے بارڈر ہمارے چیلنجز کا نشانہ تھے، تب بھی تھے، اب بھی ہیں. تو وہ جو ہمارے ساتھ سیبوٹاج ہوتا رہا، جو ہماری رجیم چینج والا معاملہ چلتا رہا، تو اس ملک کی بنیاد صحیح طریقے سے مضبوط نہ بنائی جا سکی. اس میں ٹرمائل آتے رہے، گورنمنٹیں بدلتی رہی. ویسٹ میں وہی لوگ شمار تھے جو آج خود کو ہمارا دوست ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں، وہی لوگ شمار تھے. ہم نے تو ان کے ساتھ پچھلے 78 ایئرز بہت نباہ کیا، ان کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے ملک کے دفاع کے لیے. ہم نے تو افغانستان میں جنگ بھی لڑی، ہم نے تو شہادتیں بھی دی، ہم نے اپنے وسائل بھی خراب کیے، ہم نے کلشن کوف، ڈرگز، اکانومی، تمام کچھ، تمام ملتیں، تمام کرائم ادھر آئے. اور پھر ہمیں یہ جو آخری دہشت گردی کا شکار ہوئے ہوئے 20 سال ہو گئے. آپ ایک ہفتے میں 20 اٹیک ہوتے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ، بچوں کے اسکولوں پہ، کوئی جگہ ہماری محفوظ نہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہمیں ملا تو یہ افغان وار کی طرف سے ملا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہوں گے آپ کہ ہم افغانستان میں سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک سے ہمارے اوپر دہشت گردی کا حملہ نہ ہو. ابھی کچھ حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں، دعا مانگیں کہ مسلمان ملک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈالروں کی لالچ سے نکال کے ان کو پاکستان کو دشمن سمجھ کے سیبوٹاج کرنے کی بجائے پاکستان کے ساتھ بھائیوں کی طرح اور دوستوں کی طرح تعلق رکھیں، تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کا اور باقی مسلم بلاگ کا کرنل صاحب، یہ تو ہوگی مسلم برادری. ابھی میں آتا ہوں جی آپ کے معدنیات پہ. دیکھیے، قدرتی وسائل میں حسنہ صرف معدنیات ہی نہیں. قدرتی وسائل میں مائن اینڈ منرل ہے، قدرتی وسائل میں آئل ہے، قدرتی وسائل میں گیس ہے، قدرتی وسائل میں جیم سٹون ہے، قدرتی وسائل میں آپ کے فارسٹ ہیں، قدرتی وسائل میں آپ کے ماربل ہے، آپ کے جپسم ہے. آپ کے قدرتی وسائل میں دنیا میں سب سے بڑی آپ کی سالٹ کی مائنس ہے. جو سالٹ کی مائن کی رینج ہے وہ دنیا میں سب سے بیسٹ کوالٹی کی اور سب سے بڑی رینج ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فرٹائل زرخیز زمینیں ہیں، تھوڑی نہیں، لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں ہمارے پاس. قدرتی وسائل میں ہی آپ کے ہیومن ریسورسز ہیں. ہمارے قدرتی وسائل کے ہیومن ریسورسز دنیا میں ٹاپ کے ملکوں میں سے ہیں. ہمارے پاس یوتھ ہے 60%، اور کوالیفائڈ سکل ابھی لے کے فلی ٹرینڈ. دنیا میں ہمارا یوتھ جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اور اس ریمیٹنس سے پاکستان چل رہا ہے.
اور وہ ریمیٹنس گریجولی ابھی انکریز ہو کے 30 بلین تک چلی گئی ہیں. تو یہ ہیومن ریسورسز بھی کوئی تھوڑی سی طاقت نہیں ہے. پھر یہ آپ کی جو سی بیلٹ ہے، ہزاروں کلومیٹر کی کوسٹل بیلٹ، بلیو اکانومی، سمندر اور سمندر کے نیچے، سمندر کی پورٹ سے لے کے ان کی صرف مچھلی تک ہی نہیں کام رہے، نیچے اس کے اتنے وسائل، اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم نے تو اس کو بھی ایکسپلور نہیں کیا. ہم نے تو بلیو اکانومی کی طرف دھیان بھی نہیں دیا. تو بڑے سالوں سے جب ہم نے یہ تھنک ٹینک بنائے، آج بھی میرا تھنک ٹینک نیشنل ڈیولپمنٹ فورم NDF چل رہا ہے، تو ہم نے ریسرچ کی، پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان چیزوں کو انڈیجنسلی مینیج کرنا چاہیے. تو لیک کہاں کر رہے ہیں کرنل صاحب؟ شفافیت کی کمی ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، آخر پرابلم کیا ہے؟ جی پرابلم، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے، یا پالیسی میکر یہاں ٹھیک نہیں میں ہے؟ عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں فیصلے، قومی مفاد میں کرنے چاہیے. ہم نے کتنے قومی فیصلے کیے، کتنے میگا فیصلے کیے، اور آیا ہم نے قومی مفاد میں کیے یا کسی غیر ملکی مفاد میں کیے؟ میں آج گنوانا چاہوں گا. سینڈک ہم نے کس ٹرمز کنڈیشن پہ دیا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو لیز کیا ہوا ہے. اچھا، ہمارے پاس اس کے 50%، کم از کم کوئی ایسا نیچرل ریسورسز نہ ہو کہ جس میں ہم 51% نہ ہوں. ہمیں اول تو 100% خود ایکسپلور کرنے چاہیے. کوئی اس کے اندر اتنی ہائی ٹیک چیز نہیں چاہیے، ایکسپلور کرنا ہے. دنیا کئی صدیوں سے کرتی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ٹیکنالوجی دنیا میں اویلیبل ہے، ایسکلیٹر بہتر سے بہتر اویلیبل ہے، اس کی ریفائننگ کے لیے مشینری اویلیبل ہے، اس کی سمیلٹنگ کے لیے مشینری اویلیبل ہے. ہم نے 78 ایئرز میں کیوں نہیں ایکسپلور کیا اپنے قدرتی وسائل؟ اس کا کوئی لیڈرشپ جواب نہیں دے سکے. پہلا موقع پاکستان میں دعا کیا کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا کہ جب میرے ملک میں کوئی کنٹریکٹ سائن ہوگا $1 ملین کا، اور وہ نیچرل ریسورسز کا ہوگا. ٹھیک تو ہے. ابھی یہ جو اسٹریٹجک USA اسٹریٹجک یونٹ کے ساتھ جو کیا ہے، $50 ملین کا کنٹریکٹ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو ریئر ارتھ دینی ہے. اس سے بڑی خبر میرے لیے یا پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ $500 ملین کا جو معاہدہ طے ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا جی، یہ گیم چینجر ہوگا. اس سے آپ نے وہ چیزیں سیٹ کر دی ہیں جس کے اوپر میں بڑی کھلا نکتہ چینی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو ریکوڈک کا معاہدہ ہے، یہ سرنڈر ڈاکومنٹ کیا، یہ ٹھیک معاہدہ نہیں ہوا. ہم نے 50% چلو 50% دے دیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا. اس کو جو ہمارا بھی 50% ہے اس کو تو خود بچائیں، اس کی تو ریفائنری لگائیں، اس کی تو لیبارٹری کریں، اس کو تو پروسیس کریں، اس کو تو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. وہ صرف کاپر نہیں ہے، وہ صرف گولڈ نہیں ہے، اس کے اندر ریئر ارتھ ہیں. اور خدا را یہ ریئر ارتھ جو ہیں، یہ نئی نسل کی اور ہماری کئی نسلوں کی یہ قدرتی تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدر کریں اور اس کو محفوظ کریں اور اس کو باہر نہ جانے دیں. 50% تو ہمارا اپنا ہے نا جی. 50 ریکارڈک والے اپنا لے جائیں، دبئی لے جانا ہے، اس کا جو مرضی کرے. جو ہمارا اپنا ہے اس کو خود مینیج کریں. آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ریفائنری نہیں لگا سکتے. اول تو میں نے پڑھا یہ تھا کہ یہ USA کا اسٹریٹجک یونٹ جو ہے، یہ ریفائنری اور پروسیس کی یونٹ لگانا چاہتا ہے. اگر وہ نہیں لگانا چاہتا، آپ کے یہ جو وسائل ہیں، یہ سب سے بڑی کولیٹرل ہے بینک کی. اچھا، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کو ریفائنری یہاں پر نہیں لگا سکتے یا نہیں لگائی ہوئی، باہر کے ملک جاتے، تو کیا ہم را مٹیریل بھیج دیتے ہیں یہاں پر؟ کوئی ایسی لیب ٹیسٹنگ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے؟ حسنا، اس سے بڑا جرم، میں لفظ جرم کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا جرم اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم را مٹیریل بیچتے رہے ہیں اور ابھی بھی بیچ رہے ہیں. سینڈک کا را مٹیریل ہم مشرف صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک بیچ رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سینڈک کے اندر کیا کیا جا رہا ہے. آپ تو اس بلسٹر کو، اس سلیب کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جو جا رہی ہے، کسی کا دھیان ہی نہیں. کدھر کیا وسائل، جدھر وہ جا رہی ہے ان کے قدرتی وسائل کیا تھے 2000 میں اور ابھی کیا ہیں، اس کمپیریزن سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. بہرحال سینڈک کو بھی دیکھیں، ریکوڈک کو بھی دیکھیں،
اور اگر ہم ایٹم بم اور یورینیم پروسیس کر کے ایٹم بم بنا سکتے ہیں اور خود سنبھال سکتے ہیں اور وہی ہمیں بچا رہا ہے، تو پھر آپ کو آئندہ جو صدیاں آئیں گی تو اس میں آپ کو یہ معدنی وسائل بچائیں گے. ان کو رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ویسے ہی کنٹرول کریں، اسی اسپیشلائز ڈویژن کو دیں، اٹامک انرجی باقی ڈپارٹمنٹ اور FW وغیرہ کو ایکٹیویٹ کریں. ان کے پاس وسائل ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ سنبھال سکتے ہیں. ان کو باہر ایسے آنکھیں بند کر کے نہ جانے دیں. کرنل صاحب، اس حساب سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس قدرت کے نوازے ہوئے کون کون سے وسائل ہیں. اسے لا علمی کہیں گے یا یہ کہیں کہ بھولے پن کا ناٹک کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے، میں عرض کروں کہ لا علمی تو ہے ہی ہے، نلیکی بھی ہے، اور پھر مجھے ایک اور ہٹ درمی بھی ہے. میں ایک اور چیز عرض کروں گا. ایک بڑی زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ. اب جب 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو میں ذکر کرتا چلوں جی جی. کہ اس اسپیکٹ کو بھی نہ بھولیے گا. اور وزیر اعظم کو اور اپوزیشن کو میں یہ درخواست کرتا، آپ نے اپنے قدرتی وسائل مائنز اینڈ منرل 73 کے کنسٹیٹیوشن میں صوبوں کو دے دیے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے. صوبوں کو دے دیے ہیں. صوبوں نے جو حشر اور نشر 73 سے لے کے 2025 تک کیا ہے، وہ رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے. وہ اس قابل نہیں ہے. ادھر جو MNA MPA جس کا زور چلتا ہے، جو سیاسی طور کے اوپر بلیک میل کرنا چاہتا ہے، وہ لیز کے ڈاکومنٹ لے کے گھر چلے جاتا ہے اور اس لیز کے ڈاکومنٹ کو پھر باہر دنیا میں لیے پھرتا ہے بیچنے کے لیے. یہ نہ ہونے دے. اس کو کنٹرول کریں، فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرے، اسٹریٹجک یونٹ کرے، جیسے بھی آپ کریں اس کو محفوظ کریں اگلی نسلوں کے لیے. یہ قدرتی وسائل آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں چاہیے. اگلی جنگ آپ کی ورٹیکل ہے، اگلی جنگیں آپ کی سیٹلائٹ سے ہیں. یہ ٹینک توپ آپ کا آؤٹ ڈیٹ ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. وہ اگلی جنگ آپ کا ملک تب ہی جیت سکتا ہے جب اپنے مائن منرل اور ریئر ارتھ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. اگر اب ریئر ارتھ اور مائن منرل آپ نے کوڑیوں کے بھاؤ را مٹیریل کے بیچ دیے تو پھر اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوگا، اور کبھی اگلی آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. کبھی آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کرنل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے جو معاہدے ہیں تو وہ قومی مفاد کے تحفظ کو ممکن بناتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں بناتے. اچھا. میں سینڈک کہیں قوم کا مفاد نظر نہیں آتا. آپ تو مونگ پھلی کے چھلکے بھی نہیں لے رہے. اچھا. جو اس سے نکل رہا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا نکل رہا ہے اور آپ کے حصے میں کیا آ رہا ہے. اس کے بعد ریکارڈنگ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، ان شارٹ یہ کہ ایک پہاڑ یا پتھر صرف ایک ہی چیز پر نہیں ہوتا، اس میں کیا کیا مزید قدرتی منرلز پائے گئے ہیں، ہمیں اس کا نالج ہی نہیں ہے. دیکھیے اس کا نالج ابھی تو آپ کو آ جانا چاہیے جب آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور USA، ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی بات بگڑی بھی ریئر ارتھ پہ، بات ابھی بنی بھی کوریا میں کٹھے ہوئے ہیں تو ریئر ارتھ پہ. اچھا. تو ریئر ارتھ کیا کہ کتنی امپورٹنس ہے کہ گلوبلی سپر پاور ایجنڈے میں نمبر 1 اس کو رکھ کے آپس میں معاملات طے کر رہی ہیں. تو ہم کیوں چل رہے ہیں، ہم کیوں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم ریئر ارتھ ٹرکوں میں بھر کے ریت کے بھاؤ بھیجیں؟ کیوں بھیجیں؟ اچھا. اور دیکھے بغیر بھیجیں؟ کوئی عقل ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی لاجک ہے کہ ہم دیکھے بغیر انالیسس کیے، اپنی چیز کو معائنہ کیے بغیر، اس کی قیمت اسیس کیے بغیر، اس کی مارکیٹنگ انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق کیے بغیر ہم آنکھیں بند کر کے کیوں بھیجیں؟ اچھا، یہ بیچنے کی وجہ کیا ہے؟ قومی مفاد تو ہو نہیں سکتا، تو کیا یہ ذاتی مفادات پہ کام ہو رہے ہیں؟ دیکھیے حسنہ، میں یہ ایک چیز کہوں گا کہ فی الحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ریفائن کرنے کے لیے ریفائنری نہیں ہے. اس وجہ واقعی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لگائیں
پالیسیز ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کوئی، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ریفائنری آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نہیں لگا سکتی تو میں لگوا دیتا ہوں. اس سے تو نہیں لگوا دیتا ہوں. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہوں، بینک ریفائنری دینے کو تیار ہیں اسی کولیٹرل پہ، ریکارڈی کی کولیٹرل پہ. تو جو بیرک گولڈ نے یا کسی اور باہر کی کمپنی لانا ہے تو گھر سے پیسے تو اس نے بھی نہیں لگانے، بالکل پیسے تو بینک سے ہی آنے. اگر ہمارے پاس اتنے اچھے بینکر ہیں تو وہ پیسے جدھر سے انہوں نے لانے ہیں، وہ دنیا میں وہ بینک اویلیبل ہیں جو قدرتی وسائل کے اوپر فائنینسنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو دیکھیں، ان کو پتہ کریں. اور دنیا کے اندر سائنٹسٹ کی کمی نہیں ہے، دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی، مشینری کی کمی نہیں ہے. دنیا کے اندر تو ابھی وہ چیزیں ہائی ٹیک آ گئی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اپنے ہاتھ میں رکھیں. آپ کے اٹامک کے سائنٹسٹ، آپ کے اٹامک انرجی کے سائنٹسٹ، آپ کے باقی جتنے بھی ہیں وہ اس قابل ہیں. اگر وہ یورینیم سنبھال کے ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو یہ اپنے مائن منرل کا را مٹیریل لے کے اینالائز کر کے ایکسپورٹ کرنا مارکیٹ میں، یہ تو کوئی کام نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے. اگر ہم ایک اور چیز میں بیان کر دوں، جی اگر ہم دھیان نہیں دیں گے، گورنمنٹ اس کو خود بیچ کے اپنے اسٹیٹ بینک میں پیسے نہیں ڈالے گی تو یہ کرپشن بڑھائے گی. یہ جس کے ہاتھ میں، جس کے ایریے پہ ہوں گے، ان سب کو پتہ ہے کہ ادھر سے کون کون سی ریئر ارتھ آ رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے ملک سے باہر اس کے سوداگر بنے ہوئے ہیں. جب آپ کنٹرول کریں گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی. فی الحال تو یہ سمگلنگ کی سب سے بڑی آئٹم ہے. اچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ہماری اب تک کی جتنی بھی گورنمنٹس آ چکی ہیں 47 سے لے کے ٹل 2025 تک، ان کے پاس پراپر اویئرنیس نہیں رہی، یا نالائکی کہہ لیں، ہٹ دھرمی کہہ لیں، پالیسیز نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے. لیکن وہ جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کے پاس یہ سبھی کچھ ہے، اور وہ چیزوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں اسمگلنگ کے تھرو. لوکلز کو پتہ ہے، لوکل کے باپ دادے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. وہ جتنی ان کی اوقات ہے اتنی کو وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو صاف صف کر کے بیچ لیتے ہیں. یہ ہر روز کا کاروبار چل رہا ہے، یہ آج بھی چل رہا ہے. جس کو شک ہے یا نہیں پتا وہ میرے سے آ کے انفارمیشن لے. روکیں را مٹیریل باہر جانا، ہر قیمت پہ روکیں. اس کی سمگلنگ روکیں. کسی بھی فارن کمپنی کے ساتھ کوئی ایسا کنٹریکٹ نہ کریں. ہم نے بڑے ہی قومی مفاد کے خلاف فیصلے کیے ہوئے ہیں. گوادر ہم نے دیا ہوا ہے، گوادر دیا ہوا ہے. ہم 9% ہیں، 91% بعض والوں کا دیا ہوا ہے. کیوں؟ ایسا ہی ہے. کیا کیا انہوں نے گوادر جب کا دیا؟ ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کون سی ادھر ہوگی ہے؟ ایئرپورٹ انہوں نے ضرور گفٹ کیے ایک نے ہمیں، مگر باقی گوادر کے اندر جس طریقے سے دبئی سے اچھی جگہ ڈیولپ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. نہ وہ ہوئی، نہ کوسٹل بیلٹ میں ہمارے پاس 20 لوکیشن اور ہیں. پسنی اور پسنی کے علاوہ بھی ہم نے کسی کو ڈیولپ نہیں کیا. ہم نے آنکھیں بند کر کے رکھی. سمندر کے نیچے ہمارے پاس جو کوسٹ بیلٹ ہے، یہ بندرگاہیں ہیں، دنیا کی بیسٹ ڈیپ سی بندرگاہیں، وارم واٹرز ہیں. اس کے اندر جو وسائل ہیں، ہم نے بلیو اکانومی کو نہیں کھولا. ویتنام کی میں مثال دوں گا، ہمارے سے ہزارہ گنا چھوٹی اتنی سی اسٹرپ ہے ان کی، چند ایک کلومیٹروں کی. دنیا میں نمبر 2 ہے فش کا ایکسپورٹ کرنے کا. سارا ملک اس کا اسی پہ چل رہا ہے سمندر. تو ہم لوگ ہزاروں کلومیٹر اللہ نے دیا ہوا ہے. یہ تو پرواہ کسی کو نہیں. ان کو پرواہ ہے جنہیں سمندر میں لانچیں جاتی ہیں اور سونا بھی لے جاتی ہیں، ریئر ارتھ بھی لے جاتی ہیں اور سیدھی دبئی جاتی ہیں. ماضی میں بھی کئی معدنی منصوبے شروع ہوئے لیکن پائیدار نتائج نہیں ملے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب ہمیں کچھ مختلف کرنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹریک پہ آگے ہیں. یہ موجودہ گورنمنٹ بہت ہی کمنڈیبل کام کر رہی ہے اس فیلڈ میں. اور یہ میں ایک وقت تھا کہ جب میں شو ڈالتا تھا، میں ریکارڈ کرتا تھا یا میں نے تھنک ٹینک بناتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ایکزیجریٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کل صاحب کو کیا پتہ ہو کہ کیا. کچھ بھی نہیں، ایسے پتھروں کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں. اتنے کوئی بلین ٹریلین نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں 53 ٹریلین کی بات کر رہا ہوں 2015 سے، آج 10 سال ہو گئے ہیں. ابھی قوم میں بندے 6 ٹریلین کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں. کانفرنس تو دنیا کی بلا لی. ابھی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، ویل ڈن. کاش یہ کانفرنس 1948 میں شروع ہو جاتی. ہمیں اپنے جیولوجسٹ کو، اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے.
ان کو ٹرسٹ کریں، ان کے ادارے بنائیں، ان کو ریفائنریاں دیں، ان کی لیبارٹریاں بنائیں، ان کو باہر بیچ کے ان کی پی ایچ ڈی سرکار کرائے. ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں کیسے آگے جانا ہے، ادھر دھیان دیں. آپ صرف دھیان اسی میں نہ دیں کہ لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزوں کے طرف انوالو نہ کریں. آپ دھیان دیں ٹیکنالوجی کی طرف. ملک کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آگے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور جا رہا ہے. چائنا کیوں آگے ہو گیا دنیا کو اس وقت لیڈ کیوں کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ان کا گھر کا بچہ اسکل ٹرینڈ ہے. وہ بچے کو بھیجتے ہیں تو وہ اس کو 20 کلو کی کتابیں نہیں اٹھوا دیتے اسکول ٹائم میں. وہ اس کو ساتھ لیپ ٹاپ دیتے ہیں. وہ اپنے دوسری تیسرے چوتھے سال میں لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور اس کو انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی کی چیزیں سکھاتے ہیں. ادھر بھی سکھائیے. ادھر بھی ہمارے جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں اس کا بستہ بہتر کریں، سلیبس بہتر کریں، ٹیچر بہتر. آپ کے تو ٹیچر ہی ٹرینڈ نہیں ہیں. آپ کے ٹیچر آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. انہوں نے آگے بچوں کو کیا پڑھانا؟ اپنے ٹیچر ٹریننگ کرائیے. ادھر بہت ساری چیزیں تعلیم میں بھی، سائنس میں بھی اور دیگر شعبوں میں بھی سب سٹینڈرڈ پڑھی ہیں. ان کو باری باری ٹھیک کریں. جس طرح آپ نے آپ کی کرنٹ گورنمنٹ کا نام لیا، میں پوچھنا چاہوں گی جو پریویس گورنمنٹ تھی، ہماری یوتھ اس کی بہت بڑی فین ہے آج بھی، انہوں نے کیا کام کیے؟ دیکھیے انہوں نے کیا کام کیے. مائن منرلس کو میں لے عرض کروں کہ شاید انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں. کر ان کو چاہیے کہ وہ آگے کلیم کریں انہوں نے کیا اچھا کام کیا. ملک کے لیے، مستقبل کے لیے، قوم کے لیے. میں ان کی کے پی گورنمنٹ پچھلی متواتر 3 ٹینیور سے ادھر ہے. جی جی. کیا اس کے فیکٹس اینڈ فگر کیا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، اس کی لا اینڈ آرڈر کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. اس کی مائن منرل کے پی کے میں مائن منرل میں دوسرے نمبر پہ ہے ملک میں. $1 ٹریلین کی مائن منرل ہیں ادھر. ایک میں نے شروع کرائی تھی محمد خیل میں، ایف ڈبلیو نے کاپر کے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے محمد خیل میں. وہ انڈسٹری چل رہی ہے. وہ $1 ملین کما چکی ہے، ڈیلی کماتی ہے. کاپر کنسنٹریٹ پاؤڈر بنا رہی ہے. کاپر کنسنٹریٹ پاؤڈر ہم نے یو ایس اے کو بھی دی ہے. چائنا بھی ہم سے ایکسپورٹ کرتا ہے. اچھا کرنل صاحب، یہ جو امریکن کمپنی یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نے پاکستان کے ساتھ $500 ملین کا معاہدہ کیا ہے، اب یہ نئے معاشی دور کا آغاز ہوگا یا یہ بھی وہ خواب ہوگا جو حقیقت بننے سے پہلے ہی بکھر جائے گا؟ دیکھیے ابھی تک ساری ڈیٹیلز اس کی پرنٹ آؤٹ نہیں ہوئی، مگر اچھا. جہاں تک ہوئی ہیں وہ تو پہلے سے تو یہ 1,00,000 گنا بہتر ہے. اچھا، صرف 1,00,000 گنا. پہلے تو ہم نے سینڈک میں کیا سائن کیا ہوا ہے. اور یہ اچھا ایک اور آپ نے مجھے یاد کرا دی. سینڈک کا ہمارا ایگریمنٹ تھا پہلے 10 سال کا، وہ ختم ہوا تو یہ مشرف نے کیا تھا. دوسرا زرداری صاحب نے ان کو 10 سال دے دیے. اس نے اکتوبر 2017 میں ختم ہونا تھا. میں نے گورنمنٹ کو پیپر لکھا کہ آگے نہیں دینا چاہیے. یہ ادھر بندے ہمارے ٹرینڈ ہیں، 1200 بندہ ویل ٹرینڈ ہے، پاکستانی ہی چلا رہے ہیں. مگر مجھے صدمہ ہوا یہ سن کے کہ 2017 میں عباسی صاحب نے 5 سال دے دیے. اور شدید صدمہ ہوا 2022 میں نو کانفیڈنس موو سے پہلے. یہ ایگریمنٹ ابھی جو 5 سال والا ہے یہ اکتوبر 2023 میں ختم ہونا تھا، جو عمران خان صاحب کو عباسی صاحب نے دیا. 23 میں ختم ہونا تھا اکتوبر میں. 22 میں 1 سال 1.5 سال پہلے خان صاحب نے 15 سال اور دے دیے. دیں جواب اس چیز کا کیا؟ کس کو پوچھیں؟ کہاں جائیں؟ تکلیف تو ہوتی ہوگی یہ سوال جب ہم پوچھتے ہیں. تو جو تکلیف مجھے ہوتی ہے یا قوم کو ہوتی ہے اور جو ہم سفر کر دیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ابھی تک اس کی کوئی انکوائری، کوئی کیس، کوئی سوال، کوئی جواب نہیں. آپ کے نزدیک حکومت کو کن فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ والا موقع ضائع نہ ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جی، سب سے پہلے ان کو سیف گارڈ کریں اپنے مسائل کو. ہاؤ؟ 73 کنسٹیٹیوشن میں جو صوبوں کو دی ہے اس کو 27ویں ترمیم میں اس کو فیڈرل کے پاس لے آئیے. صوبوں کو وہ دے دیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ریت ہے، یہ ہے، وہ ہے، چھوٹے موٹے، تاکہ ان کا اپنا کام چلتا رہے. مگر یہ جو آپ کے اسٹریٹجک میٹلز ہیں یہ صوبوں کی نہیں ملکیت ہونے چاہیے. اور آگے جو آپ کا سب سے سیف ٹیسٹڈ ٹرائیڈ اٹامک انرجی کا محکمہ ہے وہ آپ کا ہے ایس پی ڈی. ایس پی ڈی فوج کے نیچے ہے. ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو جس کے کدوائی ہوا کرتے تھے اب
اس ایس پی ڈی کے نیچے نیوکلیئر آتا ہے. اچھا. اسی کے نیچے کچھ حد تک آپ کی باقی بھی ایسٹس آتے ہیں, میزائل بھی شاید آتے ہیں. اسی کے حوالے کریں یہ مائن اینڈ منرل, ساتھ ایف ڈبلیو کو بھی اس میں اٹیچ کر دیں. ایف ڈبلیو کا ایکسپیرینس ہے, محمد خیل والا یونٹ ایف ڈبلیو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہے. ایف ڈبلیو کا ایک پورا ڈویژن ہے اور انہوں نے ایک بریگیڈیئر صاحب بٹھائے ہوئے اس پہ. ہم جی ایچ کیو میں مائن اینڈ منرل پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ ادھر بھی کام ہو رہا ہے. چیف نے ادھر بھی ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی نگرانی شروع کی ہوئی ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب یہ نگرانی شروع ہو گئی ہے, یہ چیزیں وزیر اعظم کے نوٹس میں بھی آ گئی ہیں, چیف کے نوٹس میں بھی آ گئی ہیں, اور جس طریقے سے وہ راؤنڈ دی کلاک ہر شعبے میں بھاگ دوڑ کر کے ملک کو ریکور کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, تو مجھے کبھی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے اور ان کو وسائل دے اور قوم ان کو اعتماد کرے تو یہ ملک کو بالکل اوپر لے جائیں گے. کوئی وجہ کیا نہیں. یہ معاہدہ پاکستان کی معیشت کو مزید طاقت دے گا؟ یہ بڑا اچھا آغاز ہے جو ہم نے $500 ملین کا ریئر ارتھ کا معاہدہ کیا ہے. اس قسم کے معاہدے جب ہم پرفارم کریں گے, ہمیں ایک چیز انشور کرنی چاہیے, اس کی کوالٹی کا دھیان رکھیں, پراپر پروسیس کر کے دنیا کی بیسٹ کوالٹی بنا کے ان کو دیں. ہمیں باقی دنیا کی مارکیٹ سے ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ دے کے دینا چاہیے تاکہ یو ایس اے کو پتہ ہو کہ پاکستان ہمیشہ ان کے مشکل وقت میں کام آتا ہے. اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ جو انٹرنیشنلی ہماری مارکیٹ اسٹیبلش کرے گا, اور پھر ہمیں ادھر ریفائنری لگانی چاہیے, سمیلٹنگ پلانٹ لگانے چاہیے, لیبارٹریز لگانی چاہیے, اور جتنی لگا سکے لگائیں. یہ مت سوچیں کہ شاید ہمارے پاس ابھی صرف ریکارڈنگ کے وسائل ہیں. ریکارڈنگ بہت بڑا وسائل ہے. ریکارڈنگ کے اندر یہ آپ نے ایک کنٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ, اس قسم کے 10 اور ہو سکتے ہیں. ہم 10 اور دنیا کے ملکوں کو ریکارڈنگ کے اندر 643 اسکوائر کلومیٹر کے اندر 10 اور غیر ملکی کمپنیوں کو ہاؤس کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی وسعت کا اندازہ کیجئے اور اس کے مطابق اس کو سنبھالنے کا بھی اندازہ کیجئے. ابھی ہمارا انفراسٹرکچر ریفارم ہونے والا ہے, پراپر نہیں ہے. ہم معدنیات کو نہیں دیکھ رہے, ہم بلیو اکانومی کو نہیں دیکھ رہے, ہم اپنی فرٹائل زمینوں کو نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے فارسٹ کو نہیں دیکھ رہے, ہم آئل اور گیس کو نہیں دیکھ رہے. ہر جگہ پہ مافیا بیٹھا ہے جو کہ ملک کے وسائل کھا رہے ہیں اور چیزوں کو دبا رہے ہیں. سر, جس طرح آپ نے کہا کہ اب منصوبہ ہوا ہے, ایک معاہدہ طے ہوا ہے, تو جس طرح ماضی میں کئی منصوبے ہوئے اور وہ اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پائے, تو کیا اب والا منصوبہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ منصوبہ تو بن گیا ہے, معاہدہ بھی ہو گیا ہے, کہ کیا کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا؟ دیکھیے, اس میں میں ایک چیز عرض کروں, ہم لوگوں نے, ہمارا کہ یہ شعبہ تو نہیں تھا میڈیا, مجبور ہو کے ہمیں زبان کھولنی پڑی. جی جی. اور زبان کھولنی پڑی اس قومی مفاد کے اوپر, قومی مفاد کے اپنے ایسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اور ان شعبوں پہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کام کرنا چاہتی ہے, کیپیبل بھی ہے, دیانتدار بھی ہے, خلوص بھی ہے, مگر ان کو نالج نہیں ہے, ان کو بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہ ہماری بیوروکریسی کو نہیں ہے. ادھر بھی ہم نے جنرل کیڈر ہی پالے ہوا ہے, ادھر بھی ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کو پاس نہیں لگنے دیا ہوا, ادھر بھی ہم نے ایک بندے کو اٹھاتے ہیں ایگریکلچر میں ڈالتے ہیں تو اگلے دن ہیلتھ میں ہوتا ہے, تیسرے دن وہ فائنینس میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ بھی ہمیں بہتر سول سروسز بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر بھی کسی وقت بڑی ڈیٹیل سے بات کی جائے گی. نیکسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان ان معدنیات کی پروسیسنگ خود کرے بجائے اس کے کہ را فارم میں جو باہر بھیج دیتے ہیں, تو را آپ کو فارم نہیں میں لگتا بھیجنا تو ملک کی مفاد میں نہیں ہے. یہ تو مجھے کوئی کتنا بھی, تو اس کی پروسیسنگ اگر خود کریں را گے, مٹیریل میں بھیجنا تو میں ملک سے غداری سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی پروسیسنگ اگر خود کریں گے تو کیا اس کے طویل مدتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں؟ بالکل ہوں گے. آپ کو اٹامک جب سے ہم نے شروع کیا ہے تو تمام خطرات سے محفوظ کر رہے ہیں. جب آپ کے معدنی وسائل آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے, کوئی آپ کو سنبھال نہیں سکے گا. آپ کی اکانومی کو اور آپ کے لوگوں کو, خوشحالی کو بہت تیزی سے آپ ترقی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں جو اب بنے ہیں, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, کوئی اور اقدامات کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر ان کا کتنا اور کتنا گہرا اثر ہوگا, کتنا طویل ہوگا؟ بہت گہرا اثر ہوگا جی. ان کو کنٹرول کیجئے جیسے دنیا کے باقی ملک کرتے ہیں. دیکھیے چائنا کیسے اپنے قدرتی وسائل کو کنٹرول کرتا ہے, ان کی فوج کرتی ہے,
ان کے کون سے محکمے کرتے ہیں، کیسے وہ سمگلنگ کنٹرول کرتے ہیں، کیسے وہ چوری چکاری کنٹرول کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ دنیا کی اکانومی میں انہوں نے امریکہ تک $550 ٹریلین کا مقروض کیا ہو، کیسے کیا ہوا ہے؟ بہتر پالیسی سے کیا ہے، بہتر لیڈرشپ سے کیا ہے. سر ہماری بہتر لیڈرشپ نے بھی تو ہماری عوام کو مقروض کیا ہوا ہے نا. دیکھیے یہ سارا جتنا کچھ بھی قرضہ آپ کا ہے، اسی قرضے کی وجہ سے تو ہم نے ریسرچ شروع کی. جب نظر آیا کہ سارا کچھ ہی جا رہا ہے اور کوئی امید نہیں باہر نکلنے کی، ہر دن آتا ہے تو اور مقروض ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر مجبوری ہوئی کہ ہمیں ایسے رستے ڈھونڈنے پڑے کہ ملک کے اپنے وسائل کیا ہیں جن سے ہم ملک بچا سکیں. ہم نے ڈھونڈ لیے، قوم کو بتا دیے، ابھی قوم فیصلہ کرے، لیڈرشپ فیصلہ کرے کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہو گیا کرنل صاحب، گفتگو کا مزید سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد اب پھر گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر چلتے ہیں. کافی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی. کرنل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کو بہت سے لوگ پالیسی شفٹ کا نام دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے درست سمت میں قدم بڑھایا ہے؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ حکومت نے درست سمت میں قدم بڑھایا ہے، اور بڑا کرجسلی. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا. یہ آپ کے جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے اس لیڈرشپ سے، کسی بھی اسپیکٹ کو آپ وے کر لیجیے. اچھا یہاں میں آپ سے صرف ایک سیکنڈ کا ٹائم چاہوں گی، جی معذرت انٹرپشن کے لیے، کہ گزشتہ ادوار میں جتنی بھی لیڈرشپس گزری ہیں قدم تو انہوں نے بھی بڑھائے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں تھی، وہ کہیں خرد برد ہو گئے ماضی کے پنوں میں. آپ کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انہوں نے قدم تو بڑھا لیا پاکستان کی ترقی کے لیے، قوم کے لیے. کیا وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں یا صرف یہ بھی ایک معاہدہ ہو گیا بس کاغذوں میں لکھا گیا اور پھر یہ کاغذیں پھر خود برد ہو جائیں گے؟ تو آپ نے اس اسپیکٹ کی طرف نشاندہی کی ہے جو بہت سیریس ہے. ہمارے ہاں ریفارمز کمیشن جی جی ایک نہیں بنا. 1948 سے سر جان کا پہلا کمیشن تھا، اس سے لے کے ابھی تک 26 کمیشن بنے ہیں، ٹھیک ہے. انکلوڈنگ سب سے بڑا کمیشن جو بنا تھا وہ ڈاکٹر عشرت حسین کا مشرف نے بنایا تھا 2007 میں، اور اس کے 20 ممبر تھے اور 12 ممبر اس میں سے ہائیلی کوالیفائڈ تھے. انہوں نے ایک والیوم نہیں، انہوں نے 2-3 والیوم. انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ ایک منسٹری نہیں، ہر منسٹری، ہر شعبہ، ہر گورننس کے پہلو کو، فائننس کو، ایگریکلچر کو، سیکیورٹی کو، بیوروکریسی کو، گورننس کو، اکاؤنٹیبلٹی، ہر چیز کو انالائز کیا. اس کے بعد انہوں نے ریکمنڈیشن دی. افسوس دار افسوس شاہین نہ بنا دوں، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارہ. کدھر گئیں وہ ریفارمز؟ وہ ادھر ہی گئیں جدھر 25 پہلی گئی تھی. ہمارے اصل حکمران جو ہیں بیوروکریٹس، جی جی وہ ریفارم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیتے. جو ان کو پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، وہ کر لیتے ہیں، باقی وہ ایسی لائبریری میں ڈالتے ہیں کہ جہاں سے اس کا سراغ بھی نہیں ملتا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ امپلیمنٹیشن میں 3 چیزیں کہتا ہوں. جی ایک میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مافیا ہے، لٹو پھٹو ہے. ہمارے ہاں ہر قسم کی کرپشن ہے، سمگلنگ ہے، نارکوٹک، ہر چیز ہے، ادھر 2 نمبری ہے. مگر ہمارے ہاں پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے ملک بنانا ہے تو آپ کو جرم ہونے سے پہلے پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ کی انٹیلیجنس کا کام ہی یہ ہے. آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. دنیا کی بہترین انٹیلیجنس بیسڈ اور ٹیکنالوجی بیسڈ مانیٹرنگ سسٹم لانچ کرے، ڈیجیٹائزیشن کرے. ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے آپ کی. ابھی تک آپ نے پٹوار خانے میں اور جگہ جگہ مینول چیزیں رکھی ہیں. مینول چیزیں سے میل پریکٹس ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے. ڈیجیٹائز کریں سب کو. اور اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا آپ کے ہاں گورننس بہت پور ہے. ہر منسٹری میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایک ایسا مجھے بتا دیں کہ اس کو پرومپٹ فیصلہ ملتا ہو، پرومپٹ جسٹس ملتا ہو، پرومپٹ ریلیف ملتا ہو. کئی سال
کئی دہائیاں بلکہ کئی نسلیں انصاف نہیں پاتی. یہ جو اس چیز کو بہتر کیجیے، ہر نظام کو بہتر کیجیے. بہتر ہوگا وہ تب ہی ہوگا جب امپلیمنٹیشن ہوگی. اور وہ چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ ادھر ہی سے آئیں گے جی. ہمارا یوتھ انتہائی کیپیبل ہے. ہماری قوم انٹیلیجنٹ قوموں میں شمار ہوتی ہے. ہماری قوم ہارڈ ورکنگ قوم ہے. ہماری قوم کیپیبل ہے. اس میں بڑے بڑے خدا کا خوف کرنے والے اور بڑے بڑے ویل اکمپلشڈ اسکالرز ہیں. میں اپنے تھنک ٹینک میں دیکھتا ہوں بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو 10 سال ہو گئے ہیں کہ وہ رات کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں. جب کسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کسی کے اوپر رحمت کر دے اور اس کو اپنا ملک اور اپنا ملکی مفاد عزیز ہو جائے تو پھر وہ اپنی جان سے بھی زیادہ بازی لگا جاتا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. بہترین قوم ہے. اس کو جگائیں. ہم نے شروع کیا پروگرام، 2 پروگرام شروع کیے ہیں. ایک شروع کیا ہے قوم بناؤ پاکستان بچاؤ. دوسرا شروع کیا ہم نے P5 پروگرام کیا ہے؟ جی P1 ہے پیس، امن لائیں ملک کے اندر، صوبوں کے اندر، گروہوں کے اندر، برادریوں کے اندر، اپنے ہر تعلق میں، گھر کے تعلق سے، میاں بیوی کے تعلق سے لے، بچوں کے تعلق سے لے کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ تک، پولیٹیکل پارٹیز کے تعلق سے، اسٹیٹ پلر کے انٹر ایکشن سے تعلق سے ہر جگہ پہ پیس لائیں. دوسرا جب پیس لے آئیں گے پھر شیئرڈ پروٹیکشن، مشترکہ دفاع. آپ کا دشمن اپنے بارڈر کے اندر اپنے ملک کا دفاع کرے، آپ اپنے بارڈر کے اندر کرے. کوئی کراس بارڈر کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. میں یہ گلوبلی اپیل کی ہوئی ہے ہم نے، یہ 5P کی. گلوبلی آپ انشور کریں کہ ایک دوسرے کی نیشنل سیکیورٹی کا دھیان رکھیں. دہشت گردیاں نہ کرائیں، انٹیلیجنس آپریشن نہ کرائیں. امن بھی ہو، اس کے بعد ان کے اوپر ان کا دفاع بھی، سیکیورٹی بھی ہو. تیسرے پی میں ہے پروگریس. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی ترقی جو ہے وہ گارنٹی ہو جائے گی. پروگریس کے بعد آتا ہے پراسپیرٹی. P4 ہے پراسپیرٹی، خوشحالی. جب پروگریس ہوگی تو ہر ملک میں ہر غریب کو خوشحالی ملے. اور آخری پی جو ہے وہ ہے فار پور پیپل. ہم دنیا میں ایلیٹ کلاس کنٹرول کر رہی ہے ہر جگہ پہ. وہ ایلیٹ کلاس کس شکل میں ہے؟ وہ سب شکلوں میں ہے. اس کو غریبوں تک جانے دیں. ہر ایک نے مرنا ہے، پیچھے نام چھوڑ کے مرنا ہے. اچھا نام چھوڑ کے جائیں، قومی مفاد کا نام چھوڑ کے جائیں، لیڈرشپ کا، دیانتداری کا نام چھوڑ کے سر جائیں. آپ نے قومی مفاد کا نام لیا. یہاں قومی مفاد کی آڑ میں اب تک انڈیویجولز اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. مزید آپ نے بات کی P5 کی کہ پورٹس کا سوچیں اور یہ جو آ رہی ہے نا بیچ میں ڈسکریمنیشن، اس کو ختم کیا جائے. تو ہاؤ ٹو ڈگ آؤٹ دا نیو ٹیلنٹ، کیونکہ جو پچھلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کرسی کی اس حد تک لت لگ چکی ہے کہ وہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ ہی نہیں کرتے، ان کو موقع ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتے. میں 2 چیزیں یا اگر ایک اور نام لوں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، نیپوٹزم کا ایک نام سننے میں آتا ہے. تو اگر ہم اپنی لیڈرشپس میں دیکھیں آج تک تو نیپوٹزم بہت زیادہ چل رہی ہے. اپنے ہی نسل در نسل آگے چلا رہے ہیں. نئے ٹیلنٹ کو کہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ نئے ٹیلنٹ کو میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کیبنٹ میں، سینٹ میں بالکل نیچے سے لا کر اوپر بٹھا دیا ہو. حسنہ، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے. واقعی ہماری قوم میں، بلکہ ہمارے ہاں نہیں، باقی دیگر ملکوں میں بھی غریب کے لیے آگے آنا ممکن نہیں ہے. بہت مشکل راستہ ہے. پھر اس میں جو قابل ہیں یا دیانتدار ہیں ان کی تو جگہ نہیں ہے. سر مشکل بات نہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے وہ موقع ہی نہیں دے گی. موقع نہیں دیتی. ادھر تو کماؤ پتر ڈھونڈے جاتے ہیں کہ آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ، مگر میں ایک چیز آپ کو خوشخبری دیتا جاؤں کہ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. کیسے؟ بے شمار. یہ جو آپ کی ڈیجیٹائزیشن آ گئی ہے، جی. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، جی جی. یہ جو اویکننگ آ گئی ہے کہ ہم لوگ جو کبھی نہیں بولتے تھے، جو لوگ کبھی ذکر نہیں کرتے تھے قدرتی وسائل کا، قوم کو، ابھی ہر چیز پہ ہم بول رہے ہیں. ہر کمزوری پہ بول رہے ہیں، نام لے کے بول رہے ہیں. لیکن سر یہ بھی فریم کیا ہوا بول رہے ہیں نا، کھل کے تو بول ہی نہیں سکتے. نہیں، آپ حسنہ، ابھی میں عرض کروں، آپ کہا جاتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، پر لب آزاد نہیں ہے. لب جب آزاد کیے جاتے ہیں تو دنیا سے آزاد کر دیا جاتا ہے ہم نے انسان. لب آزاد کر دیے. دنیا سے آزاد ہونے میں بھی کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا.
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی شہادت ہی لکھی ہے تو قوم کے لیے، ملک کے لیے اس کو وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز اور میں کرتا جاؤں، مسلم ورلڈ کے اندر اویکننگ آ گئی ہے اچھا غزہ کے بعد۔ میں ادھر عرض کروں گا خاص طور پہ افغانیوں کے لیے بھی، جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ تفرقہ ڈالو۔ نہ ڈالو، بالکل دوسری ایسے ہی ہے۔ چیز، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ ابھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، یہ جوان بالکل ویل کوالیفائڈ ہو گئے ہیں، یہ کر کے چھوڑیں گے، یہ قوم آگے جائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ سر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری لیڈرشپ، وہ اپنے مفاد دیکھیں گے یا قوم کے دیکھیں گے؟ دیکھیے میں عرض کروں، اسٹیبلشمنٹ جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ہر روز ہمارے جوان بھی اور ہمارے ینگ افسر بھی اور ہمارے سینئر افسر بھی ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ جتنی مشکل زندگی اور جتنی چیلنجز زندگی اور جتنی جان تلی پہ رکھ کے وہ ہر بارڈر پوسٹ پہ اور ہر جگہ کے اوپر اور ہر قدرتی آفت میں سب سے آگے وہ ہوتے ہیں، وہ تو وہ کمی نہیں کسی طرف سے بھی۔ ہماری ایسے ہی ہے۔ فوج دنیا کی بیسٹ فوج ہے، دعا کریں اس کے لیے، ساری قوم کو اس کے ساتھ مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دے، آمین۔ ہمت دے، دلیری دے۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، بالکل ایسے وہ ہی ہے۔ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانے دے رہے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بالکل دوسری بات، لیڈرشپ بھی، جی ہماری لیڈرشپ کے اندر ابھی یہ جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، نئے بچے آ رہے ہیں، یہ بڑے کانشیس ہیں، اچھا اور امید رکھیں کہ یہ ان کو کوئی لالچ، کوئی پیسہ، ان کو کھرب پتی بننے کا شوق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان کو قوم کے لیڈر بننے کا شوق ہو، اور یہ واقعی کنٹریبیوٹ کریں، اور جو خربوں ڈالر ان کے پاس ہیں وہ خرچ کریں، اپنے ملک میں انڈسٹری لگائیں، کاروبار کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، ایجوکیشن پہ کریں، سائنٹیفک کی سر چیزوں پہ کیسے کریں گے؟ آزادی نہیں ہے ان کے پاس۔ ابھی کرنٹ کی لیڈرشپ کی بات کریں تو فائر وال لگا دی گئی ہے، ہر جگہ سے لوگوں کو قید کر دیا گیا، حد بندیاں کر دی گئی ہیں۔ ایٹ لیسٹ لوگوں کو آزادی تو دینی چاہیے۔ آپ اگر پازیٹیو اقدام کر رہے ہیں تو obvious سی چیز ہے، وہ تاریخ کے سنہرے پنوں میں لکھی جائے گی، لوگوں کے آگے آئے گی۔ اس میں آپ میں اس کیا کو چیز، زور زبردستی سے کرنے کی میں کوشش ایک کیوں کر چیز رہے ہیں؟ عرض کروں کہ جتنی میڈیا کی آزادی اس وقت بھی پاکستان میں ہے، جی وہ کم نہیں ہے۔ جی جی اس سے پہلے بہت زیادہ تھی۔ اچھا مشرف کے ہوتے ہوئے تو ٹی وی اسٹیشن جب لگنے پہ آئے، جی جی ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، پھر لگنے پہ آئے تو ابھی 100 کے لگ بھگ ہوں گے۔ جی جی اور مگر ان ٹی وی اسٹیشن، اس میڈیا نے کیا دیا، کیا قوم بنائی، کیا ٹیکنالوجی کے کتنے سبجیکٹ کیے، مورل اسٹرینتھ کے کتنے کیے، سیکیورٹی پہ کتنے کیے، ایجوکیشن پہ کتنے کیے، یا سارا دن اپنے اشتہار اکٹھے کیے۔ ملک کا نقصان نہ کریں، ملک کے خلاف نہ بولیں۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا کوئی چیز اتنی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے، مگر نیشنل سیکیورٹی میں فوج کا ساتھ دیں، فوج کو کرٹیسائز نہ کریں، عدلیہ کو کرٹیسائز نہ کریں، انکمبنٹ پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کو موقع دیں، ان لوگوں کو کرٹیسائز کریں۔ آپ جو وہ غلطیاں کریں، جو وہ کرپشن کریں، جو وہ بے ایمانی کریں، جو پالیسی کے اندر فرق ہو، وہ ضرور آپ شارٹ کمنگ جو ہے نیشنل لیول پہ وہ ہائی لائٹ کریں، مگر پرسنل اینیمیٹی میں یہ نہ ہو کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں جس میں میرا ذاتی مفاد نہ، اپنے ذاتی مفاد سے بیونڈ ہو کے کریں، اور پھر آپ سوچیں۔ اور اگر آپ کسی سے باہر والے سے کوئی ڈالر لیں گے اور آگے آپ دہشت گرد بن جائیں گے، یا آپ میڈیا کے بن جائیں گے، یا آپ یوٹیوبر بن جائیں گے، مگر فائنینس آپ کا کوئی اور کر رہا ہوگا، یا آپ کسی پولیٹیکل سیاسی پارٹی کو سپانسر کر رہے ہوں گے آؤٹ آف دی وے جا کے۔ آپ کے خیال میں اگر حکومت اس رفتار سے شفاف پالیسیوں پر عمل کرتی رہے تو اگلے کچھ سالوں میں پاکستان کا معدنیاتی شعبہ کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کا معدنیاتی دیکھیے جی، میں ادھر ایک بات کہتا جاؤں، قرضے لینے بند کر دیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے جو وسائل پاکستان کو دیے ہیں، اپنی اوقات میں رہ کے اتنا ہی خرچہ کریں۔ یہ شاہی خرچے ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر منسٹری کے، ہر پروجیکٹ پہ ختم کر دیں۔ اگلے چند سال بغیر ضرورت کے کنسٹرکشن جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ جو ٹھیکیدار سڑکیں بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، بن کے توڑو پھر بناؤ، کمی کریں، شدید کمی کریں، اس میں کم سے کم پیسے بچائیں، پیسے بچا کے ملک کے قرضے ادا کریں اور ملک کو مضبوط کریں۔
چونکہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو آخر میں میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک لائن میں کہنا ہو تو پاکستان کے معدنیاتی مستقبل کو آپ کس لائن میں بیان کریں گے؟ مثلا امید، موقع، چیلنج یا تبدیلی؟ جی میں موقع ہی نہیں، آخری موقع. اچھا. ہم بہت کچھ گوا بیٹھے ہیں، ابھی اور گوانے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. انف از انف. ہر قیمت پہ، ہر مومنٹ پہ، ہر لمحے پہ، ہر پتھر پہ ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے. ہر سمندر کے قطرے کے اوپر ہماری قسمت لکھی ہے. ہر زمین کے ایکڑ کے اوپر ہماری کسان کی قسمت لکھی ہوئی ہے. ہر پانی کے وسائل پہ ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے. ہر ہیومن ریسورسز کے یوتھ پہ، جوان کے اوپر، ایک ایک پاکستانی کے اوپر ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے. جاگ جائے، آخری موقع ہے. نہیں جاگیں گے تو ہمارا نام بھی نہ ہوگا کسی بھی قوموں کے نشان. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور ایک بہت ضروری بات ہے، جی جی. وہ بات یہ ہے کہ نیچے سے لے کے، ایک مزدور سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک، ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم 4 بندے اکٹھے ہوں میڈیا پہ اور گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں بغیر کسی وجہ کے. صرف اس پہ زبان کھولیں جو قومی مفاد کی چیزیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. جس میں قوم کا فائدہ ہے، جس میں قوم بن سکتی ہے، جس میں ملک بچ سکتا ہے. اور پھر جب آپ زبان کھولیں تو پھر آپ کریجس زبان کھولیں، سچ بولیں، پورا سچ بولیں. صرف جابر سلطان کے سامنے ہی سچ بولنا جہاد نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے بولیں. اور کوشش کریں کہ آپ سچ بولتے ہوئے اپنا ذاتی مفاد بیچ میں سے نکال دیں. یہ بھول جائیں کہ آپ کو فائدہ کس نے دینا ہے، آپ کو ٹکٹ کس نے دینی ہے، آپ کو نوکری کس نے دینی ہے، آپ کو ٹھیکہ کس نے دینا ہے. یہ بھول جائیں. یہ سارا کچھ ذبح کریں گے تو پھر اس ذبح ہونے کے بعد بنیادیں، خون کی بنیادیں جو رکھی جائیں گی وہ مضبوط بنیادیں ہوں گی. جو مٹی اور گارے سے رکھی جائیں گی وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا شہیدوں نے خون دیا ہے، ہر روز ہمارے شہداء کا خون اس زمین میں جا رہا ہے. اس کے بعد تو مجھے کوئی شک اور شبہ ہی نہیں کہ میرا ملک ترقی کے زینے طے نہیں کرے گا. جس طرح سے آپ نے بات کی آج اور کافی حقیقتوں سے پردہ بھی اٹھایا اور کافی زیادہ عوام کو آگاہی بھی دی ہے، تو یہ موقع پاکستان کے لیے ایک امید بھی ہے اور امتحان بھی. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کو کس حد تک امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے قدرتی وسائل کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھیں، اپنی اولاد سے بھی عزیز رکھیں، اپنے مال سے بھی عزیز رکھیں. یہ قدرتی وسائل قومی وسائل ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ اگلی صدیوں کا جھنڈا اوپر لے جانے کی نشانی ہے. یہ ہوں گے، یہ اپنے ہوں گے، اپنے ہاتھوں میں ہوں گے اور اپنی عقل، اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ایکسپلور کریں گے اور باقی ہم محفوظ اور بچا کے رکھیں گے اگلی جنریشن کے لیے، تو بچ جائیں گے. ایک بہتر پاکستان ہوگا. اگر ہم ان کو ریوڑیوں کی طرح بانٹتے رہیں گے، ذاتی مفاد میں بیچتے رہیں گے جی اور بار والوں سے ڈھونڈ کے سودے کرتے رہیں گے، جی. تو پھر اللہ بھی حساب لے گا اور یہ قوم بھی حساب لے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ کرنل سیف قریشی صاحب، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور بہت سی حقیقتوں سے انہوں نے پردہ اٹھایا اور بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی کوشش بھی کی ہے آج ہمیں. بہرحال آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو پروگرام چیئرنگ کراس میں اجازت دیں. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے ہم کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک فی امان اللہ.